नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। आप तमाम हज़रात अपनी जगहों पे खड़े रहें, सिर्फ अपने बुजुर्गों की चेहरे। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जालियों पर निगाहें जमी गए, जमी गए जालियों पे ना जलवा इसी में दिखा दो गौसे आज़म अपना जलवा इसी में दिखा दो निगाहें जमी गए। सियाकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर सज़ा का सज़ा रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया समझ कर जला दो, जला दो, एक दिया समझ कर जला दो। बात देखो वो क्या में दो झुका दो अहदीब अपने सर को झुका दो, जातियों पर निगाहें जमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे और आपके सामने एक अजीम शख्सियत जलवागर है। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया, जिसने किसी आलिम की सोहबत इख्तियार की गोया कि उसने मेरी सोहबत इख्तियार की। अब जो शख्सियत हमारे और आपके सामने जलवागर है, इनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाई कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला, ये वो शख्सियत हैं जिनकी तकरीरें सुन करके कितने ऐसे लोग जो गाने सुना करते थे, फिल्में देखा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दीन के मुबल्लिग बनते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतरीन नाख़ा बन गए हैं। ये हजरत की तरबियतों का नतीजा है। और तकरीबन 55 से ज़ायद इदारे के सरपरस्त हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हैं। 15 से ज़ायद स्कूल और कॉलेजेस हैं जो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के सरपरस्ती में चलते हैं। मैं हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानिब से और बिलखुसूस संजान बंदर के नौजवानों की जानिब से और उन तमाम लोगों की जानिब से कि हजरत ने हम सब की दावत को कबूल किया। और हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी एक अजीम नेमत है अहले सुन्नत व जमात के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सिर्फ दिल से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हजरत का साया हम पर दराज से दराज तर फरमाए। अब चूंकि वक्त काफी कम है और
چند ضروری باتیں میں عرض کر کے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے میں کروں گا کہ الحمدللہ ابھی حضرت سے میری گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اب سے ہر سال سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع سنجان کی سرزمین پر ہوگا. ہر سال ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس میں خود حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی تشریف لائیں گے، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، بلبل باغ مدینہ بھی تشریف لائیں گے، حضرت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. اور اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح توجہ کو جوڑ دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی. الحمدللہ اب وہ سالانہ سنی اجتماع یہ 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں اکتوبر، نومبر، دسمبر انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا. ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں سالانہ سنی اجتماع سنجان کی سرزمین پر ہوگا انشاءاللہ تعالی سنی دعوت اسلامی کا. اور ایک اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت کو یا سید صاحب کو یا پھر تحریک سے منسلک دیگر علماء کو یا نعت خواں کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ خاص کر کے سنجان والے، یہ صرف سنجان والوں کے لیے یا تحریک سے منسلک کسی بھی شخصیت کی آپ تاریخ لینا چاہتے ہیں تو 1-2 ماہ قبل آپ ہماری ہی سنجان کی سرزمین سے 2 شخص، ایک ہے محمد سلطان اور ہمارے فاروق پٹیل صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک سے رابطہ کریں اور یا مجھ سے رابطہ کریں. اس کے بعد حضرت سے گفتگو ہوگی. اگر تاریخ خالی رہے انشاءاللہ ضرور تاریخ دی جائے گی. ڈائریکٹ آپ حضرت سے رابطہ نہ کریں. ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنا یہ بے حد ضروری ہے خاص کر کے موجودہ وقت میں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی حضرت سے رابطہ نہ کریں یا سید صاحب سے رابطہ نہ کریں، بلکہ یہاں پر ان 2 حضرات سے رابطہ کریں. یہ حضرت سے گفتگو کریں گے اور تاریخ خالی رہے تو انشاءاللہ تعالی حضور امیر سنی دعوت اسلامی یا تحریک سے منسلک جو بھی ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے سنجان کی سرزمین پر تشریف لائیں گے. آئیے کہ شال اور ہار حضرت کو پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں ہمارے آئے ہوئے مہمان بلبل باغ مدینہ حافظ قاری ریاض الدین نجمی صاحب کو شال اور ہار پیش کریں. اور ہمارے مشتاق بھائی سے میں کہوں گا کہ اسٹیج پر موجود جو دیگر علماء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں بھی تحفہ پیش کریں. نعرہ تکبیر. سورت کے نگراں حافظ امین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ایک ساتھی جن پر میری نظر پڑ رہی ہے مولانا عارف نجمی صاحب یہاں پر. نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل 50 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك او كما قال. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل قدر علماء ذوی احترام
حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایسا نہیں کہ قرآن مقدس کی تعلیمات یا نماز کا طریقہ یا روزے اور حج کے مسائل یا طریقے بتاتے تھے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سائیکولوجسٹ تھے کہ آقا جانتے تھے کس کی سائیکولوجی اور کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ آپ نے بحیثیت سائیکولوجسٹ دنیا کے بہت سارے ماہر نفسیات کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سائیکولوجیکل وے سے اگر آپ دیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی ماہر نفسیات نہیں ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان حضور کو نہیں پڑھتا، سب کو پڑھتا ہے۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے نمونہ بنانے کا حکم دیا، آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آج کا مسلم نوجوان ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے دیکھنے کا حکم دیا، ان کے انداز زندگی کو دیکھنے کا حکم دیا، ان کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، آج کا مسلمان ادھر سے چہرہ پھیر کر ہیرو کو آئیڈیل بنا رہا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ گنہگار کو آئیڈیل بناؤ گے تو گنہگار ہوں گے، اور سید الابرار کو آئیڈیل بناؤ گے تو نیکیوں کے پیروکار ہوں گے۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی، جیسی آپ کی پسند ہوگی، اسی کے مطابق آپ ڈھلتے چلے جائیں گے اور اسی کے مطابق آپ چلتے چلے جائیں گے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان الرسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ، کوئی نصیحت اور کوئی قول اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، حضور وہی بولتے تھے جو مولا کہا کرتا تھا۔ ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی، بات خدا کی ہوا کرتی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ زمانہ آئے گا جوان کو اپنی جوانی کی قدر نہیں معلوم ہوگی، مالدار کو اپنی دولت مندی کی قدر معلوم نہیں ہوگی، تندرست کو اپنی صحت کی قدر معلوم نہیں ہوگی، بیکار لوگوں کو فضول ٹائم کے حوالے سے جو ہے ٹائم کی قدر معلوم نہیں ہوگی، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی زندگی کی قدر معلوم نہیں ہوگی۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو حضور نے نصیحت فرمائی۔ وہ کیا نصیحت ہے؟ اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے کیا اٹھا لو؟ بولیے، فائدہ اٹھا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے جوانی کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اب جوانی سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کا پیریڈ ہوا کرتا ہے۔ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جوانی میں انسان کے پاس چستی ہوتی ہے، جوانی میں انسان جو چاہے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جوانی میں انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر جہاں چاہے جا سکتا ہے، جتنی چاہے بندگی کر سکتا ہے، جتنی چاہے نیکی کر سکتا ہے۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر مسجدوں کا جائزہ لیا جائے تو جوانوں کی تعداد کم نظر آتی ہے، بوڑھوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بوڑھوں کے پاس تو اب عبادت کرنے کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ جوان جو بڑھاپے سے پہلے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ جوانی اللہ نے عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دیوانی سمجھ کر کہیں بھی استعمال کریں، نہیں۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو میری جوانی ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہوں خرچ کروں، مجھے آپ بولنے والے کون، ٹوکنے والے کون، تو میں آپ کو بتاؤں، سن لو، قیامت میں بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا
جب تک کہ 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر تو نے کس کام میں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی تو نے کس کام میں گزاری. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سوال عمر کا ان میں بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا. جب سوال قیامت میں پوچھا جائے گا اپنی عمر کس کام میں گزاری، تو جوانی تو اس کے اندر آ ہی گئی نا. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی عمر کتنی، آپ کہیں گے 70 سال 70 ایئرز. تو اس 70 سال میں آپ کا بچپنا بھی آ گیا، آپ کی جوانی بھی آ گئی، آپ کا بڑھاپا بھی آ گیا. لیکن اللہ اکبر، اس سوال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رب پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلا، بندے اپنی جوانی کس کام میں گزاری. تو مولا سے عرض کیا جائے کہ اے میرے کریم، جب عمر کا سوال ہو چکا تو عمر میں بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، الگ سے جوانی کا سوال کیوں کہ اے میرے بندے تو نے جوانی کس کام میں گزاری. تو جواب ملے گا نادان، بڑھاپے میں تیرے پاس طاقت نہیں تھی، بچپنے میں تیرے پاس طاقت نہیں تھی، جوانی میں ہم نے تجھے جو ایکسٹرا طاقت عطا فرمائی تھی بتا، تو اس طاقت کا استعمال کس کام کے اندر کیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے کی طرح چبھتے ہیں. جوانی میں کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر ہمیں بستروں پر کروٹ لینے پر مجبور کرتے ہیں. جوانی میں کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بیماریوں سے سسک کر مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. جوانی میں کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر انسان کو مسائل سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر بوڑھا انسان یہی سوچتا ہے یہ میرے ان گناہوں کی سزا ہے جو میں نے جوانی میں کی تھی. اس لیے کہا گیا جوانی کو داغدار ہونے سے بچاؤ، جوانی کو برائیوں سے بچاؤ، جوانی کی حفاظت کرو، جوانی میں گناہوں سے بچو. اب جوانی کو جب گناہوں سے بچائیں تو میرے مولا کرے کیا؟ تو فرمایا گیا میرے بندے، اگر تو جوانی کے اندر نماز پڑھتا ہے، جوانی میں تلاوت کرتا ہے، جوانی میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جوانی کے اندر اگر تو دین کی خدمت کرتا ہے، جوانی کے اندر تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تگودو کرتا ہے، اب جب تیرا بڑھاپا آئے گا اور بوڑھے ہو جانے کے بعد تیری طاقت اتنی نہیں رہے گی کہ تو کہیں دوڑ سک، تو مسجد میں 100 رکعت نماز پڑھ سک، تو تلاوت کثرت سے کر سک. بڑھاپے میں تیری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، پیر سے کھڑے رہنے کی کیفیت ختم ہو گئی، سجدوں کے لیے مسجد میں جانے سے تو قاصر ہو گیا. اب بڑھاپے میں تیری یہ طاقت نہیں رہی، لیکن تو جوانی میں عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کے حقوق کو بجا لاتا تھا. اب اگر کوئی شخص اپنی جوانی کو اس نیکی میں گزارا ہوگا تو فرمایا گیا بڑھاپے میں جب وہ شخص بستر پر ہوگا تو مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ بندہ جوانی میں کیا کرتا تھا. تو فرشتے جواب میں عرض کریں گے مولا جوانی میں یہ تلاوت کرتا تھا، جوانی میں تہجد پڑھتا تھا، جوانی میں تیرے بندوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا، جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ایجوکیشن کے لیے بھاگتا تھا، آستانوں پر جایا کرتا تھا. تو میرا مولا فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج بڑھاپے میں یہ سو رہا ہے نا، اس کے نام اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے چلے جاؤ، اس کے نام اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے جاؤ. اس لیے کہ جوانی میں طاقت میں نے دی تھی، اس نے طاقت کا صحیح استعمال کیا. آج بڑھاپے میں طاقت میں نے چھینی ہے. اگر آج بھی اس کے پاس طاقت ہوتی تو جب جوانی میں اس نے عبادت کی تو آج بھی وہ عبادت کر رہا. جوانی بہت اہم، جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. کسی قوم کو اگر جاننا اور پہچاننا اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو غور سے سنیے گا. میں نوجوان سے عرض کروں گا اور منتظمین جو وہاں پیچھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اٹھک بیٹھک کے لیے تھوڑی سی کوشش نہ کریں، جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھیں، اور بچے بیچ میں نہ دوڑیں، بٹھا دو بچوں کو اس طرف. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى واصحابه وبارك وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا، خاص طور پر میری قوم کے نوجوان غور سے سنیں، کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ اس قوم کے پاس بنگلے کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے. اس سے طاقت کا اندازہ نہیں لگتا. کسی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے دانشوروں کے نزدیک، عقلمند انسانوں کے نزدیک سب سے بڑا پیمانہ، سب سے بڑا ترازو، سب سے بڑا جائزہ جو ہوتا ہے، جو جائزہ لے کر بولتے ہیں، کیا جائزہ لیتے ہیں؟ قوم کی طاقت کا اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ تو فرمایا گیا لوگ اس قوم کے جوانوں کا کردار دیکھتے ہیں، ان کا ایجوکیشنل اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ان کی عادتوں کو دیکھتے ہیں، اور جب کسی قوم کے نوجوان کی عادتیں سیدھے راستے پر ہوتی ہیں اور غلط راستے سے قوم کے نوجوان بچے ہوئے ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس قوم کو شکست دینا آسان نہیں ہے جس قوم کے نوجوان اتنے سدھرے ہوئے. آج اگر پوری دنیا کی توانائی خرچ کر رہی ہے تو جوانوں کو بگاڑنے کے اندر خرچ کر رہی ہے. اور ہم اگر سروے کریں اور اپنے معاشرے کے جوانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری قوم کے بیشتر نوجوان آوارگی کے راستے پر چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، الا ماشاءاللہ چند بچے ہوئے ہوں گے، باقی اللہ خیر فرمائے سب کی جوانی کتنی داغدار آپ کو نظر آئے گی. وہ کون سی برائی ہے جس کے دروازے پر آج کا نوجوان دستک نہیں دیتا؟ وہ قوم کا نوجوان جس کے کاندھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں رکھی، ایجوکیشن کی ذمہ داری، سوشل ایکٹیویٹیز کی ذمہ داری، کیریکٹر کی ذمہ داری، آج ہماری قوم کا وہی نوجوان برائیوں میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ آج کے دور میں پاکیزہ نوجوان کو تلاش کرنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے. میں بلگرام شریف گیا ہوا تھا، وہاں ایک بورڈ میں نے دیکھا جس بورڈ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا. وہ قول کیا تھا؟ وہ قول یہ تھا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، جوانوں غور سے سننا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. میں نے سوچا کہ جوان کے تباہ ہونے سے قوم تباہ؟ ہاں، اس لیے کہ بچہ بھی جوان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور بوڑھا بھی جوان کو فالو کرتا نظر آتا ہے. کوئی بھی بچہ بوڑھے کو فالو نہیں کرتا اور کوئی بھی بوڑھا بچے کو فالو نہیں کرتا. جو بھی فالو کرتے ہیں وہ جوان کو فالو کرتے ہیں. جوانوں جیسے کپڑے پہنیں گے، بوڑھے ہو گئے لیکن داڑھی کٹوائیں گے تاکہ جوان نظر آئیں، اور داڑھی رکھ بھی لیے تو کالی کرا لیں گے تاکہ جوان نظر آئیں. یہ ساری چیزیں انسان جوان کو فالو کرتا ہے، بوڑھے کو نہیں. اب اگر جوان عیاش بن گیا تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھو، بہت ہیرو کی زندگی آپ نے پڑھی، اسلامک ہیرو کی زندگی بھی ذرا پڑھو. خالد بن ولید کو پڑھو، مصعب ابن عمیر کو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، حضرت اسامہ ابن زید کو پڑھو. ان کی زندگی پڑھو.
ان کی زندگی کیوں پڑھ رہے ہو جن کی زندگی پر چلنے کے بعد تمہاری قبر کے اندر آگ ہوگی اور قیامت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. لیکن نہیں، ہماری قوم کے نوجوان ان کی زندگی نہیں پڑھتے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قول میری نظر سے گزرا تو مجھے اپنی قوم کے جوانوں پر بڑا رشک ہوا اور جوانوں سے محبت اور جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ پیدا ہوا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ ان کا دل بڑا نرم ہوا کرتا ہے. اور پھر آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو بوڑھوں نے تو ٹھکرا دیا تھا، جوانوں نے قبول کر لیا. اور جس قوم کے جوان بیدار ہو جائے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، تم کس راستے پر جا رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. یہ دیکھو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تین عطر استعمال کرتے ہیں. اگر مکے کی کسی گلی سے وہ گزر گئے ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا، اس لیے کہ جس گلی سے گزرتے تھے نا اس گلی میں ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کے اثرات محسوس کیے جاتے تھے. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں. کپڑے بڑے قیمتی پہنا کرتے تھے. ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے، نئے دین کی دعوت دے رہے. وہ مسلمان نہیں تھے. چلتے چلتے خیال آیا کہ چلو ذرا مل تو لوں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دیتے ہیں، ذرا بیٹھ کر سنوں تو. گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ہیں. جیسے ہی حضور پر نظر پڑی مصعب بن عمیر کی، جملہ ذہن میں محفوظ کر لوں، چہرہ دیکھتے ہی حضور کو دل دے بیٹھے. چہرہ دیکھتے ہی حضور کو دل دے بیٹھے. کہا حضور کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں. کلمہ پڑھا اور مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے. اسلام چھپا کے رکھا. کسی طرح سے ان کی ماں کو اطلاع مل گئی کہ مصعب بن عمیر نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے. اب ماں نے سختیاں شروع کی. پہلے تو کہا بیٹے اگر تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے نا تو میں کھانا چھوڑ دوں گی. مصعب بن عمیر اپنی ماں کو بہت چاہتے تھے. میں کھانا چھوڑ دوں گی جب تک تو وہ دین نہیں چھوڑے گا. ایک دن ماں نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھائے، 3 دن نہیں کھائی. کہ دل بڑی عجیب چیز ہے نا. آج مسلمان کہیں بھی دے دیتا ہے، لیکن حضور کو اگر کوئی دل دے بیٹھے نا تو وہ طاقتور بن جاتا ہے. اس کی کیفیت ہے. لیکن کسی کو بھی دل دو. آج ایک لڑکی جو باپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتی تھی، ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، وہ اگر کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی تو اتنی طاقتور بن جاتی ہے کہ ماں سے کہتے میں کروں گی تو ادھر کروں گی ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا. یہ دل دینے کی وجہ سے ہوا نا. تو جب لڑکے کو دل دے بیٹھے تو تم اتنی طاقتور بن جاؤ، اور اگر حضور کو دل دے بیٹھے تو کتنی طاقتور. اگر حضور کو دل دے بیٹھے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر دل بیٹھے. ماں سے کہتے ماں اگر تو بھوک سے بلک بلک کر کے مر بھی جائے نا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تو دامن محمد نہیں چھوڑوں گا. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں، کھانا تو ماں نے کھا لیا لیکن کہا بیٹے سن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور تھا،
لوگوں کو عطر تو تقسیم نہیں کرتے تھے، کپڑے تو تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ابتدائی دور جو تھا وہ بڑا سخت اور آزمائش کا دور تھا۔ تو ماں نے نفسیاتی طور پر مصعب ابن عمیر سے کہا، مصعب اگر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے نا تو یہ عطر میرا ہے، یہ قیمتی کپڑے میرے دیے ہوئے، کچھ بھی تجھے نہیں ملے گا، آج سے کچھ بھی نہیں۔ ماں مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ پھر ٹاٹ کا لباس پہن لیتے تھے، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ماں نے گھر سے نکال دیا، جوان نے نکال دیا ماں نے گھر سے۔ حضرت مصعب ابن عمیر گھر سے نکل گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، جیسے تیسے گزر بسر کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد کہیں کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں سے لوٹ رہے تھے، چہرے پہ گرد جمی ہوئی تھی، مٹی جمی ہوئی تھی، بوسیدہ لباس تھا۔ رسول اعظم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو پہچاننا مشکل ہوا، جب بہت قریب آئے صحابہ نے کہا شاید مصعب ابن عمیر لگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سوچو تو صحیح، یہ وہی مصعب ہے جو قیمتی کپڑے پہنا کرتا تھا، یہ وہی مصعب ہے جو قیمتی عطر استعمال کرتا تھا، یہ وہی مصعب ہے جس کا چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا تھا، لیکن میری محبت میں اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا، سب کچھ ٹھکرا دیا۔ جب ماں نے کہا مصعب تیری حالت کو دیکھ، تیرے کپڑے کیسے ہو گئے، پوشیدہ کپڑے تو نے پہننا شروع کر دیے، جب تک تو نے محمد عربی کی غلامی قبول نہیں کی تھی تو قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر تو جا رہا ہے۔ مصعب ابن عمیر نے للکار کر اپنی ماں سے کہا، ماں تو یہ لباس دیکھ رہی ہے، لیکن محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے یہ لباس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرمائے گا جو دنیا کے لباس سے بہت بہترین لباس ہے۔ یہ تھے حضرت مصعب ابن عمیر، جوان تھے اور مانیہ تھا، اور جانتے ہیں مدینے سے لوگ مکے آتے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے، سنتے چلے جاتے۔ پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مبلغ ہمیں عطا فرمائے جو مدینے میں ہمیں قرآن سکھائے۔ سرکار نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بلایا اور فرمایا جاؤ تم مدینے جاؤ اور جا کر کے ان لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر، مدینے میں لوگوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے والی ذات سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مصعب ابن عمیر، بچوں تک انہوں نے اسلام پہنچایا۔ یہ تھے جوان حضرت مصعب۔ جوانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ بے قیمت ہے تمہاری زندگی اور تمہاری جوانی جو گناہوں میں گزرتی ہے۔ وہ جوانی دین کی بن جایا کرتی ہے جو نبی کی محبت میں گزرتی ہے، نبی کے عشق میں گزرتی ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں گزرتی ہے۔ آج گناہوں کے دلدل میں ہمارا نوجوان ڈوبتا جا رہا ہے، ڈرگس ہو، شراب ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، عیاشی ہو، بدکرداری ہو، الا ماشاءاللہ جوان ڈوبتا جا رہا ہے۔ بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جن کے ارمان یہ ہوں کہ ہماری ذات سے دین و سنیت کا کوئی فائدہ پہنچ ہو، بہت کم ایسے۔ یہ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹوٹل 33 سال کی عمر انہوں نے پائی، 33 سال کا وصال آیا، 33 سال کا وصال آیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ جانتے ہیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، کیونکہ زخم بہت سخت تھا اور قریب شہادت نظر آ رہی تھی، تو لوگوں نے فاروق اعظم سے عرض کیا امیر المؤمنین کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں تاکہ آپ کے بعد وہ خلیفہ ہو جائے۔ تو قربان جائیے، فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر اس وقت معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کرتا،
اس لیے کہ معاذ بن جبل کے بعد کسی ماں نے معاذ بن جبل جیسا پیدا ہی نہیں کیا. یہ 33 سال یہ حضرت معاذ بن جبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام کیا تھا؟ حضرت اسامہ ابن زید کو سرکار نے کمانڈر بنایا تھا اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اس نے قیادت کی صلاحیتیں جانتے ہیں. جس وقت حضور نے ان کے ہاتھ میں کمان دی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. کیا عمر تھی؟ 20 سال. آج 20 سال کے جوانوں کو دیکھو, 25 سال کے جوانوں کو دیکھو, کیا سچویشن ہے. گناہ کی تحریض پر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے نظر آتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قیامت کے منظر کو یاد کرو. کل بروز قیامت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اپنے پسینے میں. چٹیل میدان, کوئی درخت نہیں, کوئی دیوار نہیں, کوئی امبریلا نہیں, کچھ بھی نہیں, سناٹا, بالکل چٹیل میدان. سایہ ہوگا تو صرف عرش کا اور کسی چیز کا سایہ نہیں. آپ مجھے بتاؤ, سورج اتنے ڈسٹینس پر ہے, اس کے بعد گرمی ہم سے برداشت مئی جون کی نہیں ہوتی, اپریل مئی کی برداشت نہیں ہوتی. اتنے ڈسٹینس میں ہونے کے بعد اب کل بروز قیامت سورج جب سوا نیزے پر ہوگا تو اس کی گرمی برداشت کرنے کی کس میں طاقت ہوگی. فرمایا گیا کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایسی گرمی کی شدت میں آدمی سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا, کہیں سایہ مل جائے تو صرف عرش ہوگا جس کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے. کس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شباب نشأ فی عبادت ربہ, وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا اسے کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے, اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اس جوان کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس جوان کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے کہ مجھ سے تو گناہ کر, اور وہ نوجوان یہ کہتے نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ کہہ کر وہ گناہ سے رک جائے, میرے آقا فرماتے اسے بھی اللہ عرش کے سائے پہ جگہ عطا فرمائے. آج تو گناہ کی تلاش میں نکلتے ہیں, راہ چلنا مشکل ہو گیا, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا, موقع کی تلاش میں نکلنا, آوارہ گردی کرنا, یہ نوجوان کی زندگی بن چکی ہے. ہماری قوم ہلاک نہ ہوتی اگر ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے نہ ہوتے, ہماری قوم تباہ نہ ہوتی اگر ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے نہ ہوتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر ہماری قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے اور سیدھے راستے کا مسافر ہو جائے تو امت کو کھویا ہوا وقار مل جائے گا, کوئی بھی عزت مل جائے گا. یہ دیکھیے حضرت مالک بن سنان جوان تھے, غزوہ احد کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہوا, صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے خون نکلا. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا, اسے جوس لیا, پی لیا, وہ خود پی گئے. آقا کریم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ لوگو, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی کے خون کے ساتھ میرا خون ملا ہوا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لو. یہ حضرت سعد ہیں, غزوہ احد کے موقع پر
कमान में तीर लगा करके बैठे हैं। पूरे सहाबा की जमात, और आज नहीं क़यामत तक के लिए हर किसी की ज़बान पर यही होता है, फिदा कबे अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन हजरत साद वो शख्सियत हैं जिनको हुजूर फरमाते हैं साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जमात जमात जब कभी तुम्हें नफ्स वरगलाए और YouTube पर गंदी पिक्चरों को देखने पर आमादा करे या बुराई की तहरीस पर ले जाने की कोशिश करे, तो एक जुमला याद रखना। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने बचने की तौफीक अता फरमा दी है, लेकिन मेरी निगाहें खता खा जाती हैं, मैं निगाहों से गलती कर बैठता हूँ, औरतों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, ये गुनाह मुझसे हो जाते, बच नहीं पाता। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब तेरा नफ्स तुझे किसी हराम चीज को देखने के लिए कहे तो सिर्फ तू इतना सोचना, तू उस लड़की को देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अगर ये तसव्वुर उम्मत मुस्लिमा में कायम हो जाए और अल्लाह न करे कभी कदम गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हो या कुछ गलत चीज देखने की तरफ तबीयत आमादा हो रही हो, बस इस तसव्वुर को कायम कर लो, तुम जो कुछ देख रहे हो तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर कायम हो गया, निगाहें महफूज हो जाएंगी, कदम महफूज हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर कोई शख्स ये सोचे कि हमारी जिंदगी तो गुनाहों में गुजर गई, हो चुके हैं गुनाह, बुराइयां हो चुकी हैं, अब क्या करें? तो कुर्बान जाइए। तौबा तो बूढ़े भी करते हैं और लोग भी करते हैं, लेकिन जिसका तौबा करना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो कौन है जानते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवानों की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला जिनके बारे में इमाम आज़म फरमाते हैं, क़यामत में अगर मेरे मौला ने पूछा क्या लाया तो मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को पेश करूंगा। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। लेकिन एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी तौबा से पहले। लड़की ने कहा आज मैं छत पर आऊंगी, तुम आ जाना घर के सामने, रात भर एक दूसरे को देखेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ईशा के बाद चले गए। यहां तक ईशा के बाद खड़े रहे, वो नहीं आई तो रात पूरी गुजर गई, यहां तक कि फज्र की अज़ान की आवाज आई। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने महसूस किया कि तो फज्र की अज़ान की आवाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जा रहा है, ये तो फज्र की अज़ान की आवाज है। क्या मैंने पूरी रात खड़े रहकर एक लड़की की मोहब्बत में गुजार दी? ज़मीर ने जगाया, एक लड़की की मोहब्बत में मैंने पूरी रात गुजार दी। अगर यही पूरी रात में खुदा की मोहब्बत में खड़े रहकर के गुजारता तो पता नहीं मेरा मौला कितना राजी हो जाता। इस्तिग़फ़ार किया, निकल पड़े वहां से, तौबा कर ली, अब मुझे इस लड़की की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत इलाही जोश मारने लगी। निकले, घर से सामान लिया और सामान लेकर पढ़ने के लिए निकल पड़े। अल्लाहु अकबर। निकले, तौबा कर चुके थे, अल्लाह से माफ़ी मांग चुके थे, रो रहे थे, रास्ते से जा रहे हैं। थोड़े से आगे गुजरे, कुछ दूर तक सफ़र उन्होंने तय किया। एक बुजुर्ग दूसरी गली से निकले, दोनों साथ हो गए, चलने लगे। चलते 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 सूरज बिल्कुल बुलंदी पर आ गया। अब सूरज जब बुलंदी पर आया तो एक बादल का टुकड़ा आया जो इन दोनों पर साया करने लगा। अब सूरज की गर्मी इनको नहीं लग रही थी, बादल का टुकड़ा था। अल्लाहु अकबर।
عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محسوس کیا کہ بادل کا ٹکڑا اس بزرگ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رات کو جو لڑکی کی محبت میں کھڑے تھے وہ محبت ان کو ستا رہی تھی اور وہ گناہ کا احساس ان کے دل کے اندر تھا کہ میں نے رات کو گناہ کیا ہے، تو بادل کا ٹکڑا اس بزرگ کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن پھر تھوڑے سے چلنے کے بعد دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بادل کا ٹکڑا بزرگ کے ساتھ جانے کی بجائے عبداللہ ابن مبارک کے اوپر چلنے لگا۔ بزرگ پریشان ہوئے کہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا نوجوان، یہ نوجوان اتنا بڑا بزرگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج سے بچانے کے لیے اس پر بادل کا ٹکڑا رکھ دیا۔ پوچھنے لگے اے نوجوان سچ سچ بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا؟ اللہ اکبر! رونے لگے عبداللہ ابن مبارک اور کہنے لگے میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی، گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، میرے مولا نے میری توبہ قبول کر کے سورج کی گرمی سے بچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں جو مجھے سورج کی گرمی سے بچا رہا ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی بچا ہے۔ اگر گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا بند۔ جوانوں توبہ کرو، آئندہ گناہ کی دہلیز پر جانے سے پرہیز کرو۔ یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے، سکون نہیں۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور بعد میں پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں پوری زندگی اطمینان سے گزرتی نظر آتی ہے۔ تو اگر دامن گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے تو توبہ کے دروازے پر دستک دو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گنہگار اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس سچی توبہ کرنے والے کو ولایت بھی عطا فرمائے۔ توبہ کی بنیاد پر تو جوانی میں اگر گناہ ہو چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ کر لو۔ آپ جانتے ہیں سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی تبدیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی جوانی پڑھو نا، کیوں ان کی جوانی نہیں پڑھ رہے؟ کیوں ان کی زندگی یہ صبح و شام کو نہیں پڑھ رہے؟ صرف اتنی سی تو بات تھی، کوئی زیادہ بات تو نہیں تھی۔ کیا ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، صرف اتنا ہی، بیل کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ندا آتی ہے عبدالقادر تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، اور 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیوں غوث پاک کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتے؟ کیوں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو فراموش کر چکے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا۔ بڑھاپے میں تم نیکی کرنا چاہو گے تو پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، اتنے کمزور ہوگے کہ چل نہیں سکتے، نہیں کر سکو گے نیکی۔ جو کرنا ہے ابھی کر دو، جتنا کرنا ہے جوانی میں کر دو، سب کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے نوجوانوں کی، جوانی تو دیوانی ہوا کرتی ہے، بار بار تھوڑی ملتی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر دو۔ نہیں، جوانی برائیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی نیکیوں کے لیے ہے، جوانی اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہر نفسیات تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ نہیں معلوم کب کون سی بیماری لگ جائے، کورونا کا موقع آپ نے دیکھا، آدمی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچتا تھا، لگ گیا، بیمار ہوا، چلا گیا۔ صحت کے زمانے
جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر. صحت کو غنیمت جانو, تندرستی کو غنیمت جانو. تندرستی کے زمانے کے اندر اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جتنی نیکیاں کر سکتے ہو تندرستی کے زمانے میں. اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو. آج تمہارے پاس مال ہے, اس مال کا صحیح استعمال کرو, اس مال کا غلط استعمال مت کرو. تمہیں نہیں معلوم کب فقیری آ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی عقل تک رہ جائے گی. سوشل ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی کبھی کبھی آتے ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالتے تھے اور آج پوزیشن یہ کہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے وہ پریشان. کوئی نہیں جانتا آنے والے دن کے بارے. تو دولت کے زمانے کو غنیمت جانو, اس کا صحیح استعمال کرو. اس لیے کہ اگر صحیح استعمال کرو گے تو میرے رب کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ دیا جائے گا. شکر سے مراد یہی ہے کہ اس کے بتائے خرچ کرو گے اللہ تمہیں زیادہ. اسی طریقے سے فرمایا گیا حیات قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر عبادت و ریاضت میں گزارو. زندگی میں جتنی نیکی ہو سکے کر لو. قرآن مقدس میں ہے قیامت کے دن بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کروں. تو مولا فرمائے گا اولم نعمرکم, کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی کہ تو نیکیاں کر لے, اب دوبارہ تجھے زندگی نہیں دی. تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, وقت کو غنیمت جانو. مصروفیت سے پہلے, مالداری کو غنیمت جانو غریبی سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, اور جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. تاریخ گواہ ہے جس جوان نے اپنی جوانی کو غنیمت جان کر جوانی میں عبادت کی, اس کا بڑھاپا سیف ہو گیا, اس کا بڑھاپا سمجھ. سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کو یہی درس دیا, جوانوں کو یہی پیغام دیا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والے ہزارہ ایسے شخص تھے جن کی زندگی داغدار تھی, لیکن غوث پاک کی نصیحتوں کو سننے کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا میری بچیوں, میری بیٹیوں, تمہاری زندگی بھی بہت قیمتی ہے. تم بھی اپنی جوانی کی حفاظت کرو, تم بھی اپنی جوانی کی قدر کرو. آپ کو ایک بات بتاؤں تو حیرت ہوگی, آج کی ہماری بچیاں اللہ ماشاءاللہ سب ایسی نہیں ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بچیاں بھی ہیں, لیکن بہت ساری بچیاں تھوڑے سے قدم ان کے پھسل جاتے ہیں. آپ یاد رکھو آپ کی کیے ہوئے گناہوں کی سزا اور آپ کے کیے ہوئے گناہوں کی تکلیف آپ کو بڑھاپے میں محسوس ہوگی. اس لیے جوانی کی حفاظت کرو, ہر گناہ سے خود کو بچاؤ, ہر برائی سے خود کو بچاؤ. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں ہم سنی دعوت اسلامی سے جو ہے وابستہ تو ہیں ہی, اور تحریک سنی دعوت اسلامی یہی کام کر رہی ہے. آپ کے امام مولانا مشتاق نجمی صاحب یہ بھی سنی دعوت اسلامی کے ادارے کے پروردہ ہیں, اور قاری ریاض الدین صاحب جن سے آپ نے نعت سنی یہ بھی سنی دعوت اسلامی کے پروردہ ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جوانوں کو اچھی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ العظیم وہ نیک بن جائیں گے. تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہاں پر قائم کی جا رہی ہے,
اور سنی نئی مسجد میں ہر جمعہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ العظیم ہفتہ واری اجتماع ہوگا، اور شاید ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اتوار اور پیر کو تفسیر قرآن جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، تو آپ وہاں بھی شریک فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں کہ مولانا مشتاق نوری نجمی صاحب کے والد کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج سے ہماری قوم کے نوجوان سیدھے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے جواب نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کو ایک اور بات کروں، ہماری پہچان کیا تھی؟ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے مسلمانوں نے داڑیاں کٹوا دی، کوٹ پینٹ پہن لیا انہوں نے، اور کسی طرح سے وہ مسلمان نہ نظر آئیں ایسی زندگی انہوں نے بنائی۔ جاسوس ہر طرف رکھے ہوئے تھے، پھیلائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت میں اگر مل جائے تو پکڑ لو۔ تو آپ جانتے ہیں پھر مسلمان کو جب دیکھا گیا کہ سناٹا ہے، کہیں کوئی نماز پڑھنے والا نظر نہیں آتا، چھپ کے گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، الگ چیز ہے، داڑھی والے نظر نہیں آ رہے، اور جاسوسوں کو شک تھا، عیسائی جاسوسوں کو، کچھ مسلمان ابھی بھی اسپین کے اندر ہیں، تو انہوں نے مسلمان کو پکڑنے کے لیے کیا کیا؟ چوراہے پر 4 رستہ جو ہوتا ہے نا، وہاں ایک مٹکا رکھ دیا اور ایک کوڑ کے مریض کو ڈسٹینس میں بٹھا دیا، تھوڑی سی دوری پر، اور اس سے کہا گیا جو بھی نکلے اس سے پانی مانگنا۔ تو وہ کوڑ کا مریض ہر نکلنے والے سے کہتا پانی پانی پانی، کوئی پلاتا نہیں تھا۔ ایک کوٹ پینٹ پہنا ہوا شخص وہاں سے گزرا، اس کوڑ کے مریض نے جیسے کہا پانی، وہ فوراً مٹکے کی طرف لپکا اور پانی بھر کے اس کو پلانے کے لیے گیا۔ پھیلے ہوئے جاسوسوں نے اسے پکڑ لیا، کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں، کہا نہیں تم مسلمان ہو۔ کافی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا۔ پھر اس مسلمان نے اس جاسوس سے پوچھا، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، سر بھی سجدے میں نہیں تھا، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا تھا، ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تو نے کیسے پہچان لیا کہ وہ مسلمان ہو؟ تو عیسائی جاسوس نے جواب دیا، کسی کوڑ کے مریض کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کر سکتا ہے تو وہ نبی کا دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ ہماری پہچان تھی کہ ہماری آئیڈینٹی تھی، تو اپنی آئیڈینٹی بناؤ، اپنی پہچان بناؤ۔ قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں خود کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ سے، ابھی آپ نے خطاب سنا حضور داعی کبھی ہم سب کے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں، اور آسان زبان میں ماشاءاللہ وہاں مکتب جو پیچھے لگا ہوا ہے، آپ حضرات وہاں سے جاتے ہوئے ضرور کتابوں کو خریدتے ہوئے جائیں، جس میں ایک کتاب ہے حقوق ازدواجی زندگی، اور اس کے علاوہ گلدستہ سیرت النبی، آپ حضرات ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ عرض اور ہے کہ کچھ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت سے مرید ہوں، میں کچھ امیر سنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں کمیشن کے ضرور ان تمام حضرات جو خواہشمند ہیں آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں شامل فرما کر انہیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جو لوگ مرد و خواتین داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، جیسے میں پڑھاؤں ویسا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے
سارے گناہوں سے آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام. کریم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للملائكة. يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. دکھ کرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پھالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. مصطفیٰ خیر الورا وہ سرور ہر دو سرا وہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولشیخنا ولمشایخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و توفیق اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
ہم سب کا آنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما، حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ عطا فرما، حضرت محمد بن قاسم کی جوانی کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری جوانی کو بے داغ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، جوانی کو تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو خواتین اسلام یہاں پر حاضر آئی ہیں اے اللہ، انہیں خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، انہیں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ پروردگار بزم سجانے والے، انتظام کرنے والے، آنے والے، محنت و مشقت کرنے والے جو بھی ہیں میرے مولا، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولانا مشتاق نجمی صاحب کے والد کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہو سب کو شفا نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔